अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल बज़्म जुगनू। मेरा ये चैनल ऑडियो नावल्स का है। अगर आपने मेरा कोई नावल सुना है, आपको पसंद आया, तो प्लीज़ आप इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आप मज़ीद नावल्स सुन सकें। और नावल सुनने के बाद अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। शुक्रिया। आज मैं आपको तंजीला रियाज का नावल सुनाऊंगी, ना रसाई से पारसाई तक। मैंने कहीं पढ़ा था कि पारसाई की वाज़िया तारीफ़ करना और फिर उस तारीफ़ की रोशनी में किसी भी औरत के किरदार की खूबियों को जांच कर उसे पारसा करार देना बहुत मुश्किल काम है। तो मुझे इस बात की सदाकत पर फ़ौरन यकीन आ गया था। दरअसल आयत और रवायत की कशाश में फंसे हमारे इस माशरे में बाज़ औक़ात औरत को ये साबित करने के लिए कि वो पारसा है, बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। और अफसोसनाक बात यह है कि इन कुर्बानियों के बाद भी उसका किरदार इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के लिए मशकूक हो जाता है। मुझे उम्मीद है अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि पारसा औरत कैसी होती है, तो जवाब होगा वो औरत जो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए अपने शोहर से वफ़ादार रहकर अपनी ज़िम्मेदारियां निभाती है, वो पारसा है। यही कहेंगे ना आप, है ना? मगर मैं साबित कर सकती हूँ कि बाज़ औक़ात ये तारीफ़ जामिया साबित नहीं होती। हो सकता है आप मेरी बात से इत्तफ़ाक़ ना करें, मगर मैं साबित कर सकती हूँ कि ऐसा होता है। दरअसल हमारे माशरे में जो चीज़ औरत के लिए नाजायज़ समझी जाती है, वही चीज़ मर्द के लिए जायज़ हो जाती है। हालांकि कुरान और हदीस में हर चीज़ के वाज़ेह अहकाम मौजूद हैं, मगर फिर भी न जाने क्यों हक़ तलफ़ी हो जाती है। और यही हक़ तलफ़ी हम में से बहुत से लोगों की ज़िंदगी में एक खला पैदा कर देती है। इसी खला को पुर करने के लिए बाज़ औक़ात हम कुछ गलतियाँ कर जाते हैं जिन्हें खुदा तो माफ़ कर देता है, मगर ये माशरा माफ़ नहीं करता। ऐसे बात कहाँ समझ में आएगी? मेरा ख़्याल है मुझे आपको जुज़ियात के साथ बताना पड़ेगा, तभी आपको बात समझ में आएगी। मुझे सोचने दीजिए कि बात कहाँ से शुरू हुई। हाँ, मैं बताती हूँ। ये किस्सा शुरू हुआ एक रात जब रिदा फ्रिज से ब्रेड ले आओ। असफर ने पहला लुकमा लेते ही सामने बैठे रिदा से कहा था। मैंने चौंक कर उनकी जानिब देखा। चेहरे के तासरात इंतहाई नॉर्मल थे, हमेशा की तरह। चेहरे के तासरात से मिजाज के दर्जा हरारत का कतन पता नहीं चल रहा था, या शायद मुझे ही अब तक ये गुर ना आ सका था कि मजाजी खुदा के माथे की शिकनें गिन कर और आँखों के रंग को भांप कर उनके दिल की कैफियत समझ सकती। वो इर्द गिर्द से यकसर बेनियाज, मुझे नज़रअंदाज किए घूंट घूंट पानी पीने में मसरूफ़ थे, और उनकी यही अदा मुझे बावर करवा रही थी कि यकीनन मुझसे कोई ख़ता सरज़द हो चुकी है जो मेरे सरताज को नागवार गुज़री है। मैंने गहरी सांस भरकर टेबल पर रखी चिकन फ्राइड राइस की डिश की जानिब देखा। रंग बिरंगे फ्राइड राइस अपनी नाकदरी पर मातम कुना थे। असफर ने ब्रेड मंगवाई थी, यानी उन्हें चावल नहीं चाहिए थे, जबकि ब्रेड सुबह ही ख़त्म हो गई थी। असफर, ब्रेड नहीं है। आज मासी का छोटा बेटा भी साथ था, 2 साल का है। भूखा था बेचारा। नाश्ते में जो स्लाइसिस बच गए थे वो मैंने उसे दे दिए थे। मैंने असफर के स्पाट चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। इसी सना में 13 साला रिदा भी पोनी झिल्लाती नफ़ी में सर हिलाती वापस आ गई। ब्रेड नहीं है चाचू, उसने मेरी तवक्का के मुताबिक जवाब दिया था। आप राइस क्यों नहीं ले रहे? अच्छे नहीं लगे क्या? मैंने बहुत दिल लगाकर बनाए थे, मैंने सादगी से कहा। मुझे कुछ तो कहना ही था। हालांकि सूरत हाल मेरे लिए नई नहीं थी। असफर का मिजाज ऐसा ही था।
وہ اکثر بلا وجہ ہی بگڑ جایا کرتے تھے، اور میرا مسئلہ یہ تھا کہ مجھے اس کی عادت نہ ہو سکی تھی۔ اسفند کی خفگی ان کی خاموشی کی صورت میں ظاہر ہوتی تھی، اگرچہ وہ پہلے بھی کچھ زیادہ ہی خاموش طبع واقع ہوئے تھے، مگر خفگی میں تو کچھ زیادہ ہی خاموش ہو جاتے تھے۔ اگر بولنے کی ضرورت بھی محسوس ہوتی تھی تو جلی کٹی سنانے پر اکتفا کرتے۔ مجھے ان کے ساتھ 8 سال ایک ہی چھت تلے گزار کر بھی ان کی اس عادت کو سہنا نہیں آیا تھا۔ اب بھی میری جان پر بن آئی جب اسفند نے کچھ کہے بغیر پانی کا ایک اور گلاس لبالب بھر کر منہ سے لگا لیا، جبکہ میں گلاس خالی ہونے تک انہی کی جانب دیکھتی رہی۔ ردا اپنی پلیٹ میں چاول نکال چکی تھی، مگر وہ منتظر نگاہوں سے ہماری جانب دیکھ رہی تھی۔ اسفند کو شاید اسی پر ترس آیا تھا۔ آپ لوگ شروع کیجئے پلیز، میرا موڈ نہیں ہے۔ انہوں نے سلاد والی پلیٹ اپنی جانب کی اور ایک ہی فقرے میں مجھے چاروں شانے چت کر دیا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ موڈ کیوں نہیں ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے، چپاتی بنوا دوں؟ آج دوپہر میں خان نے چکن کڑھائی بنائی تھی۔ ہم کھانے والے کتنے ہیں؟ آپ تو لنچ پر ہوتے نہیں ہیں۔ یہ ردا بھی اسکول سے برگر کھا آئی تھی، اس نے بھی لنچ نہیں کیا۔ مجھے تو آپ جانتے ہی ہیں، اتنی بڑی میز پر اکیلے بیٹھ کر مجھ سے دانہ بھی نہیں نگلا جاتا۔ تو بس چکن کڑھائی ویسے کی ویسے پڑی ہے، وہ گرم کر لاؤں؟ تازہ چپاتی کے ساتھ میں خود بنا لاتی ہوں، میں نے بہت امید بھرے لہجے میں ان سے پوچھا تھا، جبکہ وہ اب بھی بے روحی کا لبادہ اوڑھے سلاد کی پلیٹ میں سے ٹماٹر کے قطرے چن چن کر کھانے میں مصروف تھے۔ ردا نے فوراً کھانا شروع کر دیا تھا، مگر میں منتظر تھی کہ اسفند اسبات میں سر ہلائیں تو چپاتی بنا لاؤں۔ چکن کڑھائی انہیں پسند بھی تھی۔ ردا، تمہاری اسٹڈیز کیسی چل رہی ہیں؟ وہ ردا کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ میری بات گویا انہوں نے سنی ہی نہیں تھی۔ ایک دم پرفیکٹ چاچو، اس دفعہ سب میں گریڈ +A لاؤں گی۔ چاچی بہت اچھی طرح گائیڈ کرتی ہیں، علی سے زیادہ اچھے گریڈ ہوں گے اس بار میرے، وہ پرجوش لہجے میں بولی تھی۔ اپنی تعریف پر میں پھر اسفند کی جانب دیکھا تھا کہ شاید اب کی بار میری طرف مسکرا کر دیکھیں اور سراہیں گے، مگر میری توقع کے برخلاف وہ سابقہ انداز میں لا تعلق بیٹھے ٹماٹر ٹونگنے میں مصروف رہے۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ آج سلاد میں ٹماٹر زیادہ موجود تھے، ورنہ شاید اسفند ڈائننگ ٹیبل سے بھوکے اٹھ جاتے۔ تمہارے پاپا کا فون آیا تھا، وہ سب تمہیں بہت مس کر رہے ہیں۔ ولی تمہارے بغیر بہت اداس ہو گیا ہے۔ کل شام ریڈی رہنا، میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا، اسفند نے اپنے مخصوص لہجے میں حکم سنایا تھا۔ ردا نے ایک نظر اسفند کی طرف دیکھا، پھر امید بھری نظروں سے میری جانب دیکھنے لگی۔ میں نے نظریں چرا لیں۔ اس کی بات میں سمجھ تو گئی تھی، مگر فی الحال میں چپاتی اور چکن کڑھائی کی پہیلی ہی بوجھ نہیں پائی تھی، تو اس کی مدد کیا کرتی؟ چاچو، کل نہیں پلیز، ابھی تھوڑے دن اور رہنے دینا مجھے یہاں بہت مزہ آتا ہے چاچی کے ساتھ۔ اس نے بے دلی سے چاول کھاتے ہوئے اپنا مدعا بیان کیا تھا۔ اپنی چاچی کے ساتھ زیادہ دن رہو گی تو انہی کی طرح ڈل، بیکار اور بورنگ ہو جاؤ گی، اسفند نے میری طرف دیکھے بغیر کہا۔ میرا دل پھر سلگ کر رہ گیا۔ اسفند کو نہ جانے کیوں میری ہر بات پر اعتراض ہونے لگا تھا، جبکہ میں ہزار کوشش کے باوجود اب تک خود کو ان کی مرضی کے سانچے میں ڈال نہیں پائی تھی۔ جی نہیں، چاچی از دا بیسٹ۔ میری سب فرینڈز کہتی ہیں کہ تمہاری چاچی بہت پریٹی اور نائس ہیں، وہ فوراً بولی تھی۔ اسفند کے چہرے پر مسکراہٹ کی ہلکی سی رمق ابھری اور پھر آنن فانن غائب ہو گئی۔ میں مسکرا بھی نہ سکی۔ اسفند نے ردا کی بات کی تردید یا تائید کرنے کی بجائے میری جانب رخ موڑتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں بولے، تم بینک گئی تھی؟ اوہ، میں تو بھول ہی گئی، بالکل بھول گئی، میں پیشانی پر ہاتھ مار کر بولی۔ اسفند نے ردا کی جانب دیکھا، جتا رہے ہوں کہ دیکھ لی اپنی چاچی کی سستی۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری اسفند، ذہن سے ہی نکل گیا، بس میں صبح وارڈروب کھول کر بیٹھ گئی۔ موسم تبدیل ہو رہا ہے نا، میں نے سوچا گرمیوں کے کپڑے رکھ کر شیفون اور جارجٹ وغیرہ نکال لوں، اس کے بعد بینک چلی جاؤں گی، مگر کپڑوں کا اتنا پھیلاوا ہو گیا کہ سمیٹتے سمیٹتے میرے ذہن سے نکل گیا کہ مجھے بینک جانا تھا۔ آئی ایم سوری اسفند، انشاءاللہ کل چلی جاؤں گی، میں نے جلدی سے وضاحت کی۔
اسفند کے مزاج کیوں نہیں مل رہے تھے مجھے بخوبی سمجھ آ گیا تھا۔ کل چلی جاؤں گی، یہ بات تو میں گزشتہ کئی دن سے سن رہا ہوں۔ نہ جانے وہ کون سی مبارک کل ہوگی جب تم اپنے سب کام وقت پر نمٹاؤ گی۔ کہاں ہے وہ چپاتی جو تم میرے لیے اپنے ہاتھوں سے بنانے والی تھیں؟ وہ بینک سے ایک دم کچن کی طرف آ گئی۔ میرا دل چاہا سر پیٹ لوں، مگر اپنا نہیں، اسفند کا، کیونکہ اگر میں سست تھی تو اس کے ذمہ دار بھی وہی تھے۔ ہر کام میں عجلت کا مظاہرہ کرنا ان کی عادت اور اسی عجلت میں میرے سب کام بگاڑ دینا ان کا شوق تھا۔ جب میں چپاتی بنانے کے لیے ان کی مرضی پوچھ رہی تھی تو وہ خاموشی سے ٹماٹر کھا رہے تھے، اور جب میں یہ سوچ کر چاول اپنی پلیٹ میں نکالنے کا سوچ رہی تھی کہ انہیں چپاتی نہیں کھانی تو انہوں نے چپاتی کے متعلق پوچھ لیا۔ میں ابھی بنا لاتی ہوں، بس 5 منٹ لگیں گے۔ میں فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ دل ہی دل میں اسفند کے ساتھ ساتھ خود پر بھی غصہ آیا کہ پہلے ہی کیوں نہ اٹھ گئی۔ کچن میں آ کر بھی میں خود کو کوستی رہی کہ اس قدر سستی کا مظاہرہ کیوں کرتی ہوں کہ ہر بار اسفند کو مجھے ٹوکنا پڑتا ہے۔ چپاتی بنانے میں واقعی 5 منٹ لگے تھے، اور اس دوران میں نے خود سے 50 مرتبہ عہد کیا تھا کہ اب اسفند کے کسی کام میں کوتاہی نہیں کروں گی۔ چاچو کہہ رہے ہیں اب ان کی بھوک ختم ہو گئی ہے، کہہ رہے تھے کہ 9 بجے کافی اسٹڈی میں دے دیں، انہیں کمپیوٹر پر کچھ کام ہے۔ ڈائننگ روم میں داخل ہوتے ہی مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اسفند وہاں موجود نہیں ہے، مگر ریدا کے منہ سے اسفند کا پیغام سن کر میرا دماغ گھوم گیا تھا۔ ہاں تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ تمہارے چاچو ڈائننگ روم سے تشریف لے جا چکے ہیں، اس کا یہی مطلب ہے کہ ان کی بھوک ختم ہو گئی ہے، اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ انہیں کمپیوٹر پر کچھ کام ہے۔ وہ جب بھی گھر ہوتے ہیں انہیں سارا وقت کمپیوٹر پر ہی کام ہوتا ہے۔ مجھے تو وال کلاک کی طرح دیوار پر لٹکانے کے لیے میرے ماں باپ کے گھر سے لائے تھے۔ تم اپنا ڈنر ختم کرو، میں نے جل کر کہا تھا۔ ریدا اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی کہ میری خفگی کو محسوس نہ کرتی۔ میرا مسئلہ یہ تھا کہ مجھے فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا تھا۔ ریدا کا لٹکا ہوا منہ دیکھ کر بھی میرا دل کٹنے لگا۔ میں بھی کتنی پاگل ہوں، اسفند کا غصہ ریدا پر نکالنے کی کیا ضرورت تھی بھلا؟ میں نے دل میں سوچا تھا، جلدی جلدی کھانا کھاؤ، پھر واک کے لیے چلتے ہیں، آئس کریم بھی کھائیں گے۔ اس کے مزاج کو خوشگوار بنانے کے لیے میں نے کہا۔ پھر میں اس کی سہیلیوں کی باتیں کرنے لگی۔ اس کا موڈ چند لمحوں میں ہی شگفتہ ہو گیا تھا، اور ایک بار پھر میں نے کئی دن کی جمع کی ہوئی باتیں اپنے دل میں دفن کر لیں جو مجھے اسفند سے کرنی تھیں، کیونکہ اسفند کو کمپیوٹر پر کام کرنا تھا نا۔ اچھا ہوا آپ خود آ گئیں، ورنہ میں آپ کو فون کرنے والا تھا۔ بینک مینیجر رانا صاحب مجھے اپنے کیبن میں داخل ہوتا دیکھ کر بولے۔ ان کی میز پر ہمیشہ کی طرح فائلز کا ڈھیر لگا تھا، اور فون کی گھنٹی بھی مسلسل بج رہی تھی۔ مجھے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے ریسیور اٹھا لیا۔ رانا صاحب کے ساتھ ہمارے پرانے فیملی ٹرمز تھے۔ میرے سسر جب حیات تھے تب سے ہماری ساری کاروباری لین دین انہی کے بینک کے ذریعے ہوتی آئی تھی۔ اسی وجہ سے ہمارے اور ان کے مراسم کی نوعیت کافی دوستانہ تھی۔ اکثر فیملی گیٹ ٹوگیدرز میں ان سے ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں جب بھی بینک آتی تھی کلرک، کیشیئر، اکاؤنٹنٹ کے چکر میں پڑے بغیر سیدھی ان کے کمرے میں آ جاتی تھی۔ خیریت، لگتا ہے کوئی نئی غزل موزوں کی ہے آپ نے، اور آپ کو اب تک کوئی سامعہ نہیں ملا، تبھی مجھے کال کرنے والے تھے آپ؟ انہیں ریسیور کریڈل پر ڈالتے دیکھ کر میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ انتہائی خوش مزاج، خوش گفتار اور زبردست شاعرانہ ذوق رکھنے والے آدمی تھے۔ میری بات پر انہوں نے قہقہہ لگایا۔ ارے یشکا بی بی، ہم سے کیا پوچھتی ہیں؟ ہمارا تو وہی حال ہے کہ اندھوں کے شہر میں آئینے بیچ رہے ہیں۔ اچھے بھلے شاعر آدمی کو حکومت پاکستان نے منشی نما عہدہ دے کر کرسی پر بٹھا دیا ہے۔ اس بری طرح سے دو چار کے چکر میں الجھے ہیں کہ غزل و نظم سب خواب ہو کر رہ گیا ہے۔ انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ میں ان کی اس شکوے پر مسکرائی۔ ارے رانا صاحب، پتہ بھی ہے آج کل شاعر ادیب کس بھاؤ بکتے ہیں۔ آپ تو اس عہدے کو انڈر اسٹیمیٹ مت کیجیے۔ قسمت والوں کو ملتی ہے یہ کرسی کہ اسی کرسی پر بیٹھنے کے لوگ خواب دیکھا کرتے ہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا،
مگر وہ سنجیدہ ہو گئے۔ میز پر رکھے ہوئے گلاسز آنکھوں پر ٹکاتے ہوئے بولے، یہ کرسی تو دور کے ڈھول سہانے والا معاملہ ہی سمجھیں۔ شاعر ادیب ہونے میں جان نہیں ہلکان کرنی پڑتی، جبکہ یہ کرسی تو خون نچوڑ لیتی ہے۔ انتہائی ذمہ دارانہ پوسٹ ہے۔ صرف دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ ایک بینک مینیجر بادشاہ ہے اور عیش کر رہا ہے، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ بینک مینیجر کو بھی آپ بینک کا چپڑاسی ہی سمجھیں، آپ جیسے لوگوں کا خادم، پبلک سرونٹ۔ وہ نہایت سنجیدہ انداز میں کہہ رہے تھے۔ مجھے دل ہی دل میں بے حد شرمندگی ہوئی۔ ان کے طنز مجھے کچھ سمجھ میں آ رہے تھے۔ دراصل گزشتہ 2-3 دن سے میرا بینک وزٹ پینڈنگ کا شکار ہو رہا تھا۔ میرا اور اسفند کا ایک جوائنٹ اکاؤنٹ بھی تھا، جس میں ہر ماہ ایک خطیر رقم جمع ہوتی تھی۔ بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ہماری فرم کا تمام تر نفع اسی اکاؤنٹ میں جمع ہوتا تھا، اور اس کے علاوہ اس اکاؤنٹ کے کچھ مقاصد تھے جن کے بارے میں اسفند زیادہ بہتر جانتے تھے۔ مجھے تو صرف 2-4 دستخط کرنے تھے، مگر میں بینک آ نہیں پائی تھی۔ اس لیے مجھے ایسے لگا کہ رانا صاحب کے طنز کے ان تیروں کا رخ میری جانب ہے۔ میں معذرت کرنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ ہی رہی تھی کہ فون کی گھنٹی پھر بج اٹھی۔ اب کے بار انہوں نے تقریباً 10 منٹ بعد کی۔ اسی اثناء میں چائے بھی آ گئی۔ میں چائے بنانے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ریسیور واپس کریڈل پر رکھ کر انہوں نے گہرا سانس بھرا اور پھر مسکرا کر بولے، خیر، بات کہاں سے کہاں چلی گئی۔ میں اصل مسئلے کی طرف آتا ہوں۔ دراصل پرسوں آپ کے اکاؤنٹ میں تقریباً 12.5 لاکھ کا اماؤنٹ جمع ہوا ہے۔ انہوں نے توقف کیا اور چائے کا کپ منہ سے لگا لیا۔ مجھے ان کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ اتنی بڑی اماؤنٹ ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہوئی تھی تو یہ خوشی کی بات تھی، اور یہ سب اسفند کی محنت کا صلہ تھا۔ گزشتہ کچھ سالوں سے انہیں بزنس میں بہت منافع ہونے لگا تھا۔ میری ساس کہتی تھی کہ یہ سب مجھ سے شادی کا نتیجہ ہے، جو دولت اسفند پر بارش کی طرح برس رہی ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ اماؤنٹ آپ کا نہیں ہے۔ انہوں نے ایک اور شوشہ چھوڑا، رانا صاحب، مجھے آپ کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں نے ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ میز پر رکھ کر اکتاہٹ سے کہا، ہمارے ایک بہت اچھے کلائنٹ ہیں، حیدر رضا۔ یہ اماؤنٹ دراصل ان کا ہے۔ ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے یہ اماؤنٹ ان کی بجائے آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا ہے۔ اب آپ کا اکاؤنٹ نمبر 3313-2 ہے، جبکہ حیدر رضا کا اکاؤنٹ نمبر 3313-3 ہے۔ کراچی سے یہ رقم 3313-3 میں بھجوائی جانی تھی، جبکہ ایک ڈیجٹ کی غلطی سے یہ رقم 3313-2 میں منتقل ہو گئی۔ اب یہ آپ کی یا حیدر رضا صاحب کی غلطی نہیں ہے، یہ بینک کی غلطی ہے۔ ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کبھی کبھی، اس میں پریشانی کی بات نہیں۔ وہ پھر لمحہ بھر کے لیے رکے۔ اس کا طریقہ کار بہت سادہ ہے۔ حیدر صاحب سے میری بات ہو چکی ہے، ان کے پاس رسید وغیرہ سب کچھ موجود ہے۔ وہ ایک درخواست لکھیں گے اور ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا، مگر اس میں کچھ دن لگ جائیں گے، اور حیدر صاحب کو اس رقم کی آج ہی اشد ضرورت ہے۔ اگر آپ برائے مہربانی ایک چیک کاٹ دیں تو حیدر صاحب خود کیش وصول کر لیں گے، اور اس کے بعد ہم خود ریکارڈ کی درستگی وغیرہ کر لیں گے۔ آپ میری بات سمجھ رہی ہیں نا یشکا بی بی؟ مجھے ان کی بات سمجھ میں آ گئی تھی، مگر میں نے کبھی 1000 کا چیک نہیں کاٹا تھا، تو پھر اتنی بڑی اماؤنٹ کا چیک کیسے کاٹ سکتی تھی، اور وہ بھی اسفند سے پوچھے بغیر تو ممکن ہی نہیں تھا۔ جی وہ تو ٹھیک ہے، میں سمجھ رہی ہوں رانا صاحب، مگر دراصل ایسے معاملات اسفند ہی سنبھالتے ہیں۔ میں جھجکی تو رانا صاحب کھل کر مسکرائے، ہاں وہ تو میں جانتا ہوں، مگر یہ جوائنٹ اکاؤنٹ ہے نا، اور پھر آپ چیک کاٹیں یا اسفند صاحب، بات تو ایک ہی ہے۔ خیر، ایسا کرتے ہیں، ان کے آفس فون کر لیتے ہیں، وہ پرسوچ انداز میں بولے۔ اسفند کا فون نمبر ان کے پاس موجود تھا۔ چند لمحوں بعد ہی اسفند کی اجازت سے میں نے چیک کاٹ دیا تھا۔
اس کے بعد مطلوبہ پیپرز پر سائن کرنے کے بعد میں ڈرائیور کے ساتھ گھر آ گئی تھی، لیکن ایک بار پھر میرا مزاج کسی قدر برہم ہو گیا تھا۔ میرے کانوں میں اسفند کا جملہ گونجتا رہا تھا جو انہوں نے فون پر مجھ سے کہا تھا، اس قدر لاچار کیوں ہو جاتی ہو تم یشکا؟ حد ہو گئی، یعنی تم ایک چیک نہیں کاٹ سکتی؟ حیدر رضا صاحب ذاتی طور پر آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ بینک وزٹ کے تقریباً ہفتہ بھر بعد کی بات ہے، جب رانا صاحب نے مجھے فون کر کے پیغام دیا تھا۔ تو کرنے دیجیے، ہم کب روک رہے ہیں؟ میں نے مسکراتے ہوئے خوش مزاجی سے کہا۔ اس روز میرا موڈ بہت حشاش بشاش تھا۔ اسفند صبح بائی روڈ اسلام آباد کے لیے نکلے تھے۔ جانے سے پہلے جس طرح انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لگا کر میری پیشانی چوم کر مجھے اپنا خیال رکھنے کی تلقین کی تھی، اس لمحہ بھر کی محبت نے مجھ پر طاری کئی دن کی کلفت و بیزاری کو اڑن چھو کر دیا تھا۔ مجھے ہر چیز ناچتی، گاتی، گنگناتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، انہیں آپ کا فون نمبر چاہیے، آپ کی اجازت ہو تو دے دوں؟ دوسری طرف رانا صاحب کی قدرے بیزار آواز سنائی دی۔ سیدھے ہاتھ سے ریسیور کانوں کو لگائے اور بائیں ہاتھ سے اپنی زلفوں کو چھیڑ چھاڑ کرتی میں کسی قدر کوفت میں مبتلا ہوئی تھی نئے نئے لوگوں سے ملنے سے۔ ویسے بھی میں بہت کتراتی تھی، اور پھر اس قسم کی ملاقات جس میں بے وجہ فارمل ہو کر اٹس اوکے، نو پرابلم، مائی پلیئر اور ویلکم جیسے جملوں کی گردان سننی پڑتی تھی، مجھے کچھ خاص پسند نہیں تھی۔ رانا صاحب، اسفند تو گھر پر نہیں ہے، وہ 2 روز کے لیے اسلام آباد گئے ہیں۔ میں نے ناک چڑھا کر کہا۔ جی وہ تو میں جانتا ہوں۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ ان کا موڈ آج کچھ آف لگ رہا تھا۔ آپ ہماری طرف سے ایکسکیوز کر لیجئے، اسفند واپس آئیں گے تو خود حیدر صاحب سے مل لیں گے۔ میں نے انہیں ٹالنا چاہا۔ آپ بھی حد کرتی ہیں یشکا، میں ایسا کیسے کہہ سکتا ہوں؟ یہ بہت نامناسب لگتا ہے، اور پھر وہ فقط شکریہ ہی تو کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے اسی روز آپ کا فون نمبر مانگا تھا، مگر چونکہ میں نے آپ سے پوچھا نہیں تھا اس لیے انہیں ٹال دیا۔ اب آج پھر ان کا فون آیا ہے۔ پہلے میں نے اسفند کے آفس کا نمبر دیا تھا، مگر وہاں سے پتہ چلا کہ وہ لاہور سے باہر ہے۔ اس بندہ خدا نے مجھے پھر فون کیا اور درخواست کی کہ اگر اسفند صاحب کی اہلیہ سے بات ہو جائے تو وہ کم از کم ایک بار اپنے منہ سے شکریہ تو کہہ دیں۔ وہ کسی قدر ڈپٹ کر بولے۔ یہ بھی ان کی اپنائیت کا ایک انداز تھا۔ میں خاموش رہی۔ اب آپ خود ہی بتائیے کہ کیا یہ مناسب لگتا ہے کہ ہم اس شخص کو ایک بار پھر ٹال دیں؟ انہوں نے جیسے مجھے سمجھانے کے لیے آخری حربہ آزمایا تھا۔ میں پھر بھی خاموش رہی۔ دراصل اسفند سے ذکر کیے بغیر ایسے کسی اجنبی شخص سے ملنا مجھے کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ اگرچہ اسفند کی طرف سے مجھے کوئی روک ٹوک نہیں تھی، مگر بس مجھے عادت تھی کہ ہر بات میں پہلے اسفند سے رائے لیتی، پھر کوئی قدم اٹھاتی تھی۔ اوکے، ایز یو وش۔ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ اس شخص سے نہ ملنا ہی بہتر ہے تو میں اسے کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیتا ہوں۔ میری خاموشی کو میرا انکار سمجھ کر رانا صاحب نے پھر کہا تھا، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ میں ان سے فون پر بات کر لوں؟ اگر انہیں باقاعدہ ملاقات کرنی ہوگی تو اسفند کی واپسی پر بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے مسئلے کا حل نکالا۔ رانا صاحب کی ٹھنڈی آہ سنائی دی تھی اور ساتھ ہی آواز بھی۔ یعنی آپ کے خیال میں اتنی دیر سے میں اور کیا کہہ رہا تھا؟ یہی تو میں کہہ رہا تھا۔ اچھا، میں سمجھی آپ ملاقات کا کہہ رہے تھے۔ میں اپنی حماقت پر خود ہی مسکرائی۔ آج آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے۔ رانا صاحب کی آواز میں اس دوران پہلی بار بشاشت کی جھلک محسوس ہوئی تھی۔ مجھے ایک دم ہنسی آ گئی۔ آج مجھے بات بے بات ہنسی آ رہی تھی۔ آپ کے جو دل میں آئے کہہ لیجئے رانا صاحب، ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ نیوٹن کو اللہ نے اعلیٰ پائے کا دماغ دیا تھا، مگر اس سے بھی حماقتیں سرزد ہو جاتی تھیں، اور حماقتیں بھی ایسی کہ لوگ انہیں لطائف کی طرح ایک دوسرے کو سناتے پھرتے تھے۔ آپ کی ایک صلاحیت کا تو میں بھی معترف ہوں۔ رانا صاحب کی آواز سنائی دی تھی۔ ساری گفتگو میں پہلی بار مجھے ان کے لہجے میں وہ مخصوص کھنک محسوس ہوئی تھی جو جتا رہی تھی
کہ اب وہ مجھے کوئی کرارا سا جواب دینے والے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات سمجھنے میں بھی بندے کا آدھا دماغ تو خرچ کروا ہی دیتی ہیں آپ۔ اس کے باوجود اگر اسفند صاحب جیسا شاندار بندہ آپ کے ساتھ گزارا کر رہا ہے تو یقیناً آپ کی کسی انوکھی صلاحیت کی بنا پر ہے، اور میں آپ کی اسی صلاحیت کا معترف ہوں۔ آپ کا حسن نظر ہے جناب، ورنہ بندی کس قابل ہے؟ میری بات پر انہوں نے کہا لگایا، میں آپ سے باتوں میں نہیں جیت سکتا، تو پھر کیا کہتی ہیں آپ، دے دوں نمبر؟ انہوں نے ایک بار پھر پوچھا۔ جی جی ضرور، میں نے فون بند کرنے سے پہلے کہا۔ اس کے بعد ماسی آ گئی تو میں اس سے صفائی وغیرہ کروانے میں مگن ہو گئی۔ بہت دن سے سارے وجود پر جیسے برف سی جمی ہوئی تھی، آج وہ برف پگھلی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اسی لیے میرے مزاج پر رنگینی سی چھائی ہوئی تھی۔ میں ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے لپسٹک کے ذخیرے میں سے پرانی اور ختم ہوئی لپسٹک نکال رہی تھی جب فون کی گھنٹی دوبارہ بجی۔ مے آئی ٹاک ٹو مسز اسفند؟ ٹیلی فون ریسیور کان سے لگاتے ہی بھاری مردانہ بے حد شائستہ آواز سماعتوں سے ٹکرائی۔ مجھے پہچاننے میں دیر نہیں لگی کہ یہی حیدر رضا صاحب ہیں۔ جی بات کر رہی ہوں، اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو آپ مسٹر حیدر ہیں؟ میں نے بھی اپنی آواز میں شائستگی سمونے کی کوشش کی۔ خیریت سے ہیں آپ؟ دوسرا سوال پوچھا گیا۔ جی شکر ہے اللہ کا، میں نے بھی رسم نبھائی۔ میں معافی چاہتا ہوں آپ کو اس وقت ڈسٹرب کیا، ایک ہاؤس وائف کے لیے یہ ٹائم یقیناً بہت قیمتی ہوتا ہے۔ دت تیرے کی، یعنی آپ کو فقط آواز سن کر پتہ چل گیا کہ میں ہاؤس وائف ہوں؟ ارے بھئی، ایسی کون سی کائی جم جاتی ہے ہاؤس وائف کی آواز پر کہ سماعتوں سے ٹکراتے ہی اندازہ ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں میں نے دل میں سوچی تھیں، جبکہ وہ میری خاموشی سے فائدہ اٹھا کر مزید فارمل ہو گیا۔ میں دراصل آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا تھا۔ آپ کو رانا صاحب نے یقیناً بتایا ہوگا۔ بہت مہربانی کی آپ نے۔ اگر آپ اس دن کیش فراہم نہیں کرتے تو میرے لیے بہت پرابلم ہو جاتا۔ وہ روپے میرے ورکرز کی ایک مہینے کی محنت کا صلہ تھے، اور ان کی تنخواہوں کی ادائیگی بھی میں نے اسی رقم سے کرنا تھی۔ ایک دن بھی سیلری ملنے میں دیر ہو جائے تو بہت سے گھروں کا ایک دن کا چولہا نہیں جلتا، اور بینک والے مجھ سے ایک ہفتہ تاخیر کی بات کر رہے تھے۔ یقین کیجئے میں صرف فارمیلٹی نہیں نبھا رہا، بلکہ میں دل سے آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ اس کے لہجے سے سچائی کی مہک آ رہی تھی۔ میرا دل ایک دم نرم پڑ گیا۔ آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں حیدر صاحب، ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ آپ کو اتنا شکر گزار ہونا پڑے۔ وہ رقم آپ کی تھی اور آپ کو ہی ملنی تھی۔ آپ اس قدر فارمل نہ ہوں، دنیا میں انسان ہی انسان کے کام آتے ہیں۔ ہم نے کوئی انوکھا کام نہیں کیا۔ اس کے مہذب لہجے اور لفظوں کے خوبصورت چناؤ نے مجھے بھی مجبور کر دیا تھا کہ میں بھی بہت سلیقے سے گفتگو کروں۔ یہ آپ کا بڑا پن ہے مسز اسفند، ورنہ اس دنیا میں انسان دوسرے انسان کے کس قدر کام آ رہا ہے، یہ کوئی ایسی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ بہرحال آپ اسفند صاحب کو بھی میری طرف سے شکریہ کہہ دیجیے گا۔ وہ اسلام آباد سے واپس آ جائیں، پھر انشاءاللہ تفصیلی ملاقات ہوگی۔ اس کے آخری جملے پر میں نے ناک چڑھائی تھی۔ مجھے بے وجہ کمبل ہو جانے والے لوگ کبھی بھی اچھے نہیں لگے تھے۔ اس شخص نے مزید کچھ رسمی قسم کی باتوں کے بعد فون بند کر دیا۔ اس کے بعد میں بھی اپنے کاموں میں مگن ہو گئی تھی۔ یہ حیدر رضا سے ٹیلی فون کے ذریعے ہونے والا میرا پہلا رابطہ تھا۔ یشکا چاچی، آپ میری سب سے اچھی فرینڈ ہیں نا؟ 3 سالہ ولی نے اپنی ننھے منھے ہاتھ میرے رخساروں پر رکھ کر محبت سے پوچھا۔ وہ میری گود میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے کے ساتھ ساتھ سلانٹی کھا رہا تھا۔ وقفے وقفے سے وہ ایک آدھ سلانٹی کا ٹکڑا میرے منہ میں بھی رکھ دیتا اور مجھ سے بات بھی کر لیتا تھا۔ میں نے اس کی وجہ سے کارٹون نیٹ پر اینجلینا بیلرینا کی مووی لگا رکھی تھی۔ جی میری جان، میں آپ کی سب سے اچھی فرینڈ ہوں۔ میں نے پہلے اس کے ہاتھوں کو چوما اور پھر اس کے پھولے پھولے گالوں کو چوم کر اسے بازوؤں میں بینچ لیا۔ اسے شاید یہی سننا تھا، تبھی مطمئن ہو کر دوبارہ سے ٹی وی میں گم ہو گیا۔ ولی سے مجھے بہت انسیت تھی، بلکہ ولی ہی نہیں، مجھے اپنے جیٹھ کے 3 بچے ہی بہت عزیز تھے۔ اس کی وجہ ایک یہ تھی
کہ مجھے بچے بہت اچھے لگتے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ ولی کو تقریباً میں نے ہی پالا تھا۔ میری جیٹھانی اسلامیہ کالج میں باٹنی کی لیکچرار تھیں۔ چونکہ وہ ورکنگ لیڈی تھی، اس لیے کالج جاتے ہوئے وہ ولی کو میرے پاس چھوڑ دیا کرتی تھی اور واپسی پر یہیں سے اسے گھر لے جاتی تھیں۔ جب میری ساس زندہ تھی تو وہ کبھی ہمارے گھر میں زیادہ عرصہ نہیں رکی۔ ان کا زیادہ وقت اسد بھائی کے گھر میں گزرتا تھا۔ ردا اور علی کو وہی سنبھالا کرتی تھیں، اور پھر ان کی وفات کے بعد دونوں بچے اتنے بڑے ہو چکے تھے کہ اپنی مما کے بغیر گھر میں اکیلے رہ سکیں۔ ولی جب پیدا ہوا تو یہ ذمہ داری خود بخود میں نے اپنے سر لے لی تھی، اسی لیے ولی مجھ سے بہت اٹیچڈ تھا۔ اب تو ارم بھابی نے اسے بیکن ہاؤس کے پری نرسری میں داخل کروا دیا تھا، مگر وہاں ہفتے کو چھٹی ہوتی تھی، سو علی، ردا اور ولی تینوں ویکینڈ میرے ساتھ گزارتے تھے۔ ان بچوں سے انسیت کی تیسری وجہ یہ تھی کہ ہمارے اپنے بچے نہیں تھے۔ یہ نہیں تھا کہ ہم میں خدا نخواستہ کوئی کمی تھی یا خدا نے ہمیں اس معاملے میں بدقسمت رکھا تھا۔ دراصل ابھی ہم بچوں کے حق میں نہیں تھے، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اسفند ابھی فیملی بڑھانے کے حق میں نہیں تھے، اور ان کی خوشی کی خاطر میں ہر ایک کے سامنے اپنی اس محرومی پر بہت فخر سے پردہ ڈالتی تھی۔ ارے بھئی، بچوں کا کیا ہے، آج نہیں تو کل ہو جائیں گے۔ ابھی تو ہم خود بچے ہیں، ابھی تو ہم خود لائف انجوائے کر لیں، پھر بچوں کے متعلق بھی سوچ لیں گے۔ میں ہر پوچھنے والے کو یہ کہہ کر مطمئن کر دیتی، مگر میرے اندر اس ایک معاملے کی وجہ سے اتنی بے اطمینانی و بے چینی بھر چکی تھی کہ اب ولی پر بے تحاشا محبت نچھاور کرنے کے باوجود میرے اندر دن بہ دن تشنگی بڑھتی جا رہی تھی۔ یشکا چاچی، میں آپ کا فرینڈ نہیں ہوں، میری خاموشی سے اکتا کر ولی نے اپنا رخ میری طرف کرتے ہوئے کہا۔ سلانٹی ختم ہو چکے تھے اور ٹی وی پر بھی اب کوئی مار دھاڑ والی کارٹون سیریز شروع ہو چکی تھی، اس لیے ولی اب باتیں کرنا چاہ رہا تھا۔ کیوں بیٹا، آپ میرے فرینڈ کیوں نہیں ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اس لیے کہ میں بوائے ہوں تو میں آپ کا بوائے فرینڈ ہوا نا؟ اس نے جیسے میری معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ میں اس کی بات پر ہنس پڑی۔ ولی کی معصومانہ باتیں میری بے رنگ زندگی میں رنگ بھر دیتی تھیں۔ اسفند چاچو آپ کے بوائے فرینڈ ہیں؟ اس نے ایک اور مزیدار سوال پوچھا۔ میں مسکراتے ہوئے سوچ میں پڑ گئی کہ اس سوال کا کیا جواب دوں۔ اگر میں مثبت میں جواب دیتی تو اس کا موڈ بگڑ سکتا تھا۔ نہیں جانوں، وہ میرے بوائے فرینڈ نہیں ہیں، میں نے اس کا گال چومتے ہوئے جواب دیا تھا۔ ہے نا، وہ اچھے بھی نہیں ہیں۔ آپ کا بوائے فرینڈ میں ہوں نا، تو پھر آپ اسفند چاچو کے گھر میں کیوں رہتی ہیں؟ آپ میرے گھر چلیں۔ اس نے بات کرتے ہوئے اپنے ہاتھ میرے گال پر رکھ دیے۔ مجھے پھر ہنسی آ گئی۔ اسی دوران فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ٹی وی اور فون میری زندگی کی دو بڑی مصروفیات تھیں۔ فارغ لوگوں کی طرح مجھے لمبی لمبی کالز کرنے کی عادت تھی۔ میری مما کا فون ہوگا، کہہ دیں ولی نے آج واپس نہیں آنا، وہ بہت بیزی ہے۔ فون کی گھنٹی سن کر ولی شاہانہ انداز میں بولا۔ بھابی اکثر فون کر کے اس کی خیریت پوچھ لیا کرتی تھیں۔ جی جناب، جیسے آپ کا حکم۔ میں اسے گود سے اتار کر فون کی طرف آ گئی۔ فون اٹھانے سے پہلے میں نے CLI پر نمبر چیک کیا۔ میری عزیزت جان سہیلی سمینا کا فون تھا۔ ہماری دوستی اسکول کے زمانے سے چلی آ رہی تھی۔ پھر سمینا کے شوہر رزاق بھائی اسفند کے اچھے دوستوں میں سے تھے، سو ہماری دوستی میں شادی کے بعد مزید استحکام ہی آیا تھا۔ مال پر زبردست شرٹ پیس آئے ہوئے ہیں۔ ادھر ادھر کی خبریں سنانے، اپنی ساس نندوں کی برائیاں کرنے کے بعد وہ چہکتی ہوئی آواز میں بولی۔ تمہیں کس نے بتایا؟ میں نے نیم دلی سے پوچھا۔ کسی زمانے میں مجھے اچھے اچھے کپڑے بنانے کا جنون ہوا کرتا تھا، مگر جب سے اسفند نے اپنی مصروفیات کی وجہ سے مجھ پر دھیان دینا کم کیا تھا تو یہ شوق خود بخود ماند پڑ گیا تھا، کیونکہ بہت سے نئے ڈریسز جو میں بہت شوق سے سلواتی تھی وہ وارڈروب میں لٹکے ہی رہ جاتے، انہیں پہننے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی، سو نئے کپڑے بنوانے کا دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ مجھے بھابی نے بتایا تھا وہ اپنے اور اپنی بہنوں کے لیے لائی تھی، اور ریگا میں بھی گرم کپڑے کی نئی ورائٹی آ گئی ہے، شام کو تیار رہنا، میں تمہیں پک کر لوں گی۔ اس نے مجھے اپنے پروگرام سے مطلع کیا۔ میں نے کوفت سے ناک چڑھائی۔ آج نہیں یار، کل چلیں گے، ویک اینڈ پر شاپنگ کا مزہ نہیں آتا، بہت رش ہوتا ہے، اور پھر
میں لمحہ بھر کو رکی، خود کو جھوٹ بولنے پر آمادہ کرنے کے لیے فقط لمحہ ہی تو لگتا ہے، یا شاید مجھے پریکٹس اتنی ہو چکی تھی کہ مجھے بس اس کام کے لیے ایک ساتھ درکار ہوتی تھی اور میرے بیٹری خود بخود چارج ہو جاتی تھی۔ ویک اینڈ پر اسفند کا کوئی نہ کوئی پلان ہوتا ہے، وہ گھر آئے اور میں نہ ملوں تو بہت سخت موڈ آف ہو جاتا ہے۔ میری بات سن کر ثمینہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی اور پھر بولی، ہاں میں جانتی ہوں تمہارے میاں کو تمہارے بغیر پانی بھی ہضم نہیں ہوتا، مگر اے میری لیلا، اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا۔ کبھی کبھی اسفند کے بغیر بھی کہیں آ جایا کرو، قسم سے بڑا مزہ آتا ہے۔ اس کی آواز میں اس کی مخصوص کھنک تھی۔ مجھے اسفند کے بغیر مزہ نہیں آتا یار، میں نے سادہ سے لہجے میں ہمیشہ کی طرح گھڑا گھڑایا جواب دیا۔ وہ تو تم ہمیشہ ہی کہتی ہو۔ اور وہ کچھ کہتے کہتے چند لمحے کو رکی، پھر بولی، چلو خیر، میں فون رکھتی ہوں، مگر کل نہیں، کل میرے بچے فورٹریس کا پروگرام بنائے بیٹھے ہیں، سوموار کو تیار رہنا۔ میں انکار نہیں سنوں گی۔ اوکے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ اس نے میرا جواب سنے بغیر فون رکھ دیا۔ میں نے مسکراتے ہوئے فون رکھ دیا۔